बुलेटिन में खुशामदीद। कोयटा में पुलिस एहलकार को मारने वाला एमपीए का भतीजा गिरफ्तार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बजाय सोफे पर बैठाकर माफी तलाफी कराई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा खान तरीन से। मुस्तफा, बताइए इस हवाले से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखें जी, ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शहर के वस्ती इलाके अरबाब के मुखरान रोड पर वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें रुकन बलूचिस्तान असम्बली लियाकत अली लेडी के भतीजे दानिश लेडी ने एमपीए नंबर प्लेट लगी गाड़ी रोक पर पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी पिटाई कर दी थी। बादअज़ा गुज़िश्ता रात DIG कोयटा की जानिब से नोटिस लिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और दर्जनों गाड़ियां लियाकत लेडी की रिहाइशगाह पहुंची, जहां पर अमीर दानिश लेडी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अजीब सूरत-ए-हाल उस वक्त रूनुमा हुई जब FIR दर्ज होने से कबल ही मुलजिम से सोफे पर बिठाकर बयान लिया गया कि उसने उस वाक़ये की मुआज़रत करते हुए पुलिस एहलकारों को अपना भाई करार दिया। लेकिन आज सुबह ही 8:30 बजे के करीब इस सिलसिले में FIR दर्ज नहीं की गई जो इसने पुलिस वाले को मारा था तब? FIR आज सुबह 8:30 बजे दर्ज की गई है, जिसमें 3 दफात है। 337 से 504 और 506 दफात शामिल हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, उनका कहना है कि एक लिहाज से मुलजिम और पुलिस के माबैन पेचअप हो गया है, चूंकि मुलजिम से वीडियो बनवाई गई है और उसको सोफे पर बिठाकर उसका वीडियो बयान लिया गया है, जिसमें उसने माजरत की है। लेकिन आप जरा यहीं रुकिएगा, अपने नाजरीन को वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें ये एमपीए के भतीजे जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। मनाज़िर सकते हैं कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये दानिश लेडी आज जो पुलिस के साथ वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस हमारे भाई है, मैं इनसे माजरत पाऊं। इनकी जो इज्जत है हम सब पर फर्ज है। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है इसी मामले पर बात करने के लिए। मुस्तफा, तो क्या ये सहूलत हर आम शहरी को भी मयसर है कि पहले मारा पीटा, FIR दर्ज हो गई, फिर सोफे पे बैठकर माफी मांग ली? सवाल पैदा नहीं होता। सवालात गुज़िश्ता रोज से इसी वजह से उठ रहे हैं कि अगर आम शहरी खुदा न ख्वास्ता इस किस्म की हरकत करता या उससे हरकत सरजद हो जाती तो आज यकीनी तौर उसने गिरफ्तार होने के बाद जुडिशल भी हो जाना था और उसको जो मजाज मजिस्ट्रेट है उसके सामने भी पेश हो जाना था। लेकिन हुआ यह है कि चूंकि मुलजिम यहाँ पर एक सिटिंग MPA के भतीजे हैं, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पुलिस जो है वो बेबस हो गई है। और गुज़िश्ता रात जिस तरह DIG कोयटा एतजाज़ गोराए ने मैसेज पास किया था, वॉइस मैसेज पास किया था, उन्होंने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया था। उस बरहमी को देखते हुए तो लोग ये समझ रहे थे कि इस शदीद किस्म की सख्त कार्रवाई होगी मुलजिम के खिलाफ। लेकिन आज सुबह जाकर इस तमाम तर सूरत-ए-हाल का ड्रॉप सीन हुआ और बाबर अली नामी एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम को सोफे पर बिठाकर उसका वीडियो बयान लिया गया। और मेरे ख्याल में पुलिस शायद इसी बयान को काफ़ी समझ रही है और ज़राए का भी ये कहना है कि मुलजिम तकरीबन छूट गया है और पुलिस पेचअप कर चुकी है। अब मजीद जो FIR दर्ज हुई है 3 दफात के तहत, उसको उन्होंने फिर कानूनदान को आगे लाना होगा, वकील को आगे लाना होगा। साथ इस तरह जो है ये केस ख़त्म हो जाएगा और मुलजिम जो है वो बरी उल्जिमा हो जाएगा। यानी बलोचिस्तान में तो पुलिस एहलकारों की अपनी जान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये पहली दफा वाक़या तो हमने नहीं देखा। इससे कबल भी एक अहम शख्सियत जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार को उड़ाते हुए चली गई थी, जिसकी वीडियो भी इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो गोया ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। क्या पुलिस एहलकारों के लिए कोई सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं होते, क्योंकि वो साहब भी जो है वो बाहर है? देखिए जी, अगर माजी बईद या माजी करीब पर नज़र डाली जाए तो बलूचिस्तान पुलिस जो है वो शदीद दहशतगर्दी का निशाना भी बनती रही है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का निशाना बने, धमाकों में शहीद हुए। जबकि इस तरह के वाक़यात भी इक्का दुक्का ज़रूर रूनुमा होते हैं, साल के अंदर 1-2 वाक़यात रूनुमा होते हैं, कबल अजी भी रूनुमा हुए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ को जो वाक़या है वो अफसोसनाक इसलिए है कि एक तो पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया और उस पर
پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس صورتحال یہ ہے کہ DIG پولیس کو رات گئے تک بے خبر رکھا گیا. ٹریفک پولیس کی جانب سے کسی نے جرات نہیں کی کہ DIG پولیس کو یا اعلیٰ حکام کو بتا سکے. میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد DIG کوئٹہ نے اس صورتحال کا نوٹس لیا تھا اور انہوں نے فوری طور پر جو متعلقہ نفری تھی ان کو اپنے آفس بلا لیا تھا, جس کے بعد یہ جا کر ملزم گرفتار ہو پایا تھا اور اس کے خلاف پھر قانونی کارروائی کا ایک بیان سامنے آیا تھا, لیکن وہ قانونی کارروائی شاید نہیں ہو سکے گی. اچھا مصطفیٰ, یہ بتائیے دانش کے بارے میں ابھی اس وقت کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا وہ گرفتار ہے یا اسے چھوڑ دیا ہے یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور کیا یہ بات جو صلح ہوئی ہے یہ DIG کے نوٹس میں ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے شاید شروع میں بتا دیا تھا کہ پولیس حکام جو ہیں وہ ملزم دانش کے اسٹیٹس کے حوالے سے اس وقت کچھ نہیں بتا رہے ہیں. البتہ دانش کی فیملی کے لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ گزشتہ رات ہی ختم کر دیا گیا تھا, لیکن پولیس حکام اگر جو ہے وہ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ FIR درج ہوئی ہے اور کارروائی کی جائے گی, لیکن ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سریاب پولیس تھانے میں جس طرح گزشتہ رات دانش کو لا کر بٹھایا گیا تھا, اس وقت شاید ملزم دانش جو ہے اس کی موجودگی سریاب تھانے میں بالکل نہیں اور وہ چھوٹ کر چلا گیا ہے. تاہم اگر دباؤ آ جائے, دباؤ آنے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس حکام جو ہیں اس کو واپس لا کر عدالت کے سامنے بھی پیش کرے, لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت ملزم کی جو فیملی ہے وہ ظاہر اثر و رسوخ والی بھی ہے اور وہ مالی لحاظ سے بھی کسی کوئی کمزوری نہیں رکھتی. سو انہوں نے قانوندانوں سے بات کر لی ہے اور فردر مور جو ہے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ اس کیس سے نمٹیں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ خان ترین. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیے چلیں گے جہاں پہ اپوزیشن رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے بجٹ سیشن میں ایک سپلیمنٹری ایجنڈا لا کے بجٹ سیکشن کو بھی آج کٹ کر کے ہمارے آبجیکشن کو کٹ کر کے کیا, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کے روح کے منافی ہے. بہت شکریہ. صرف 2 منٹ کے مختصر میں نے بات کرنی ہے. یہ جو خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کے لیے کہ وہ وہاں جا کے اسٹرائک کریں گے, آپ میڈیا کی مہربانی میں ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پارلیمان میں ہماری بات بیچ کی جاتی ہے یا ہمیں فلور نہیں دیا جاتا, آپ ہماری بات فلور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ بڑی سینسیٹیو بات ہے, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفینس منسٹر نے PDM کا ایجنڈا ہے, کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا. یہ بہت بڑی پولیٹیکل میجر شفٹ ہے پالیسی کی, جس سے عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے, جس سے اپوزیشن کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوست اس وقت کون ہے آپ کا, دشمن آپ کا کون ہے. دوسرا, جس طرح کے ڈیفینس منسٹر اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی سائیکو ایویلویشن ہونی چاہیے. ان کی ذہنی توازن سے, ان کی سوچ سے, ان کی زبان سے, جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے عوام کے اوپر قدمیں لگائی جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی ایویلیشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ ایوان میں آنے کے قابل نہیں ہے. آخری بات کرنا چاہتی ہوں, کل اس کا انٹر کیس کا ایک فیصلہ ہوا ہے جس میں سزا کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. میرا پہلے اسٹیٹمنٹ پاکستان کی تمام خواتین کی طرف سے, صرف اس سے نہیں کہ میں اس وقت PTI کو یا SIC کو یا پھر چونکہ میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں, میں خواتین میں جاتی ہوں اور میرا اپنا ووٹ بینک پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے خواتین کا ہے. میرا ووٹ بینک اور سپورٹ خواتین کی ہے. اور خاتون چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, چاہے وہ خاتون سے کوئی جاب کرتی ہو, سب نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے بشرا بی بی کو کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. تمام خواتین کی, پاکستان کی خواتین کی یہ تذلیل ہوئی ہے کہ آپ کسی خاتون باپردہ خاتون کو آپ نکاح کی سزا دے دیں. پھر میرا PDM کی حکومت سے سوال ہے کہ اگر آپ نے عدت کے اندر یہ غلط والا کیس کر ہی دیا ہے تو یہ کون سا قانون کے اندر ہے کہ آپ ان کو نکاح کے کیس کے اندر آپ دہشت گردی کے ڈیتھ سیل کے اندر رکھیں. یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آج آپ نے عمران خان کا مقابلہ نہ کر کے ان کی سیاسی اس کے اوپر آپ نہیں مقابلہ کر سکتے تو اپنے ذاتی زندگی کے اوپر قدم لگائیے. کہ کوئی بھی کاذب شخص, کل بھی کوئی بھی جھوٹا شخص اپنے کسی لوگ جس کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہوئی ہے کسی خاتون کے اوپر سوال کھڑا کر دے گا
تو تمام پاکستان کی خواتین اس بات سے افینڈ ہوئی ہیں، تمام بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آج آپ نے ہمارے ساتھ مل کے یہ آواز اٹھائی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کل کو کسی بھی شخص عزت دار بندے کے اوپر اس طریقے سے قدم لگائی جائے گی. شکریہ. اب میرا خیال آپ سے وقت بات کریں گے. تھینک یو جی. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے آج جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے، جو عدم برداشت کی ایک واضح بے شرم قسم کی ایک ڈسپلے ہوا ہے پنجاب میں، جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان حضر صاحب جنہوں نے لیڈ کیا احتجاج کو ڈیورنگ دی چیف جسٹس اسپیچ، ان سے تمام مراحل واپس لے لی گئی، ان کے آفس کا پورا سٹاف واپس لے لیا پنجاب میں، ان کی گاڑی واپس لے لی گئی. اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی. ہمارے جن ایم پی ایز نے احتجاج کیا ان میں ہمارے 11 سے 15 لوگوں کو، میرے پاس یہ فکر آیا ہے، ان کو اگلے 15 دن کے لیے سسپینڈ کیا گیا ہے اور اسمبلی پریمیسز میں داخلے کے لیے روکا گیا ہے. ایک طرف تو یہاں آ کے وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈرز کو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پنجاب میں پی ٹی آئی کے ووٹر کس پستائیت کے اندر زندگی گزارے ہیں کہ عام ورکر کی زندگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں. عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے. روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سینیٹر فیصل وابڈا اور رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کی معافی قبول کر لی. چیف جسٹس نے تنبیہ کی کہ دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو رعایت نہیں ملے گی. عدالت نے پریس کانفرنس نشر کرنے پر 28 چینلز کو توہین عدالت کی شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. کنڈیشنل اپالوجی آ گئی ہے تو ہم معاملہ آگے اس کو مزید نہیں لے جائیں گے. آئندہ ذرا خیال رکھیے، اگلی دفعہ شاید یہ رعایت نہ ملے. میں ایشورنس آپ کو دیتا ہوں سر، آپ ہماری تھوڑی سر، ہم آپ کی عزت 10 ٹائم زیادہ کریں گے. ہم آپ کو یہ پروف کر کے دکھائیں گے. آپ نے کہا کہ رسپیکٹ والی بات جس طرح آپ نے کہہ دیا، میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا شکریہ کے علاوہ. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے توہین عدالت کیس میں معافی ملنے پر فیصل وادہ نے سجدہ شکر بھی ادا کیا. آزاد سینیٹر فیصل وادہ کیس کی کارروائی ختم ہونے کے بعد جیسے ہی سپریم کورٹ سے باہر نکلے تو سجدہ کیا اور میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے. خوش قسمتی کے حرم کے مہمان ٹھہرے. سابق بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا اور فیملی کی حج سے واپسی. دکن حیدرآباد میں اہل خانہ نے پرتپاک استقبال کیا، ہار پہنائے گئے. ثانیہ کے ساتھ ان کے والد عمران مرزا، بہن انم مرزا اور بہنوئی اسد الدین نے حج کی سعادت حاصل کی. حج ادائیگی کے دوران ثانیہ کی مختلف تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہیں. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بارش نے تباہی مچا دی. شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگا. 148 ملی میٹر بارش سے نظام بری طرح متاثر. دہلی ایئرپورٹ کی ٹرمینل 1 کی چھت گر گئی. 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں. سینکڑوں پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواجہ آصف نے پی ٹی آئی پر طالبان سے رابطوں کا الزام لگا دیا. کہا یہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں. اس پر سیاست نہ کریں، یہ ہمارے جوانوں کے خون کا معاملہ ہے. ہمسائے کی سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. افغانستان سے ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہمسائے کی سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے دشمن پناہ گاہیں بنا کے بیٹھے ہوں، ہم اندر جا کے پناہ گاہ کو، ہمارے بھائی، ہمارے ہمسائے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. تو کم از کم ہمارے حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے ہم ریٹیلیٹ کریں. اس موضوع کے اوپر سیاست نہ کریں. پاکستانی خون کا معاملہ ہے. یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے. پھر تو ہم یہی کہیں گے یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے. طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں. ان کو عہدے یہ آفر کرتے رہے. 6000 بندہ وہاں سے لے کے ٹی ٹی پی کے یہاں لے کے آئے.
PTI رہنما اسد قیصر کی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر تنقید. اسد قیصر نے کہا خواجہ آصف کا افغانستان کے حوالے سے بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو سفارتی راستہ استعمال کرنا چاہیے. خواجہ آصف نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم افغانستان کے اندر بھی حملہ کریں گے، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دار رویہ. اگر آپ کے افغانستان کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، دوست ممالک ان کی مدد لیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر دیں آپ کو، میاں چنو میں خاتون ایمرجنسی میڈیکل آفیسر نے 6 ماہ کی بچی کی جان بچا لی. ریسکیو کو اطلاع ملی کہ بلدیہ میں 6 ماہ کی بچی کی طبیعت خراب ہو گئی. خاتون ریسکیو اہلکار انوشے نے موقع پر پہنچ کر CPR کر کے جان بچایا. میاں چنو میں خاتون ایمرجنسی میڈیکل افسر نے 6 ماہ کی بچی کی جان بچا لی. ریسکیو کو اطلاع ملی کہ بلدیہ میں 6 ماہ کی بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. خاتون ریسکیو اہلکار انوشے نے موقع پر پہنچ کر CPR کر کے جان بچائی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.